अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। मैं अंदर आ जाऊं सर? दरवाजे पे खड़े ब्लैक कुर्ता और कैपरी पहने, ब्लैक ही दुपट्टा सर पर सजाए, हाथ में डॉक्टरों वाला मखसूस कोट पकड़े आयत ने वहाब के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। वहाब ने नज़र उठाकर इसे देखा। साथ ही बैठे प्रोफेसर सुफियान ने भी दरवाजे की तरफ देखा। वहाब इसे वहाँ खड़ा देखकर हैरान हुआ था। फिर हल्का सा झुकाव प्रोफेसर सुफियान, जो कि इसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसकी तरफ देते हुए बोला, यार मेडिकल के पेपर ख़त्म हो गए क्या? जी जनाब, ख़त्म हो गए हैं और आज इनका पहला वाइवा था। सुफियान ने भरपूर मुस्कुराते हुए वहाब से कहा था। अच्छा, तो इसीलिए मोहतरमा रास्ता भटक गई हैं। ठीक हो गया, अब आएगा मज़ा। जबकि आयत इन दोनों को खुसर पुसर करते देखकर दोबारा ऊंची आवाज़ में पूछने लगी, सर मैं अंदर आ जाऊं? इस दफ़ा गुस्से का अंसर आवाज़ में वाज़े नुमाया था। यस कमेंस, क्योंकि सुफियान आयत का टीचर था। जबकि वहाब ने वापस अपनी फ़ाइल पर सर झुका लिया। आयत इनके करीब आकर खड़ी हुई, जबकि वहाब तो ऐसा मसरूफ़ अपने काम में कि हर चीज़ से ला ताल्लुक़ बैठा नज़र आ रहा था। आयत ने इसको घूरा, जबकि सुफियान बोला, यस आयत, आपको कोई काम था? यस सर, मुझे वहाब सर से कुछ बात करनी है। बहुत मुश्किल मुस्कुरा कर इसने सुफियान को जवाब दिया। वहाब ने सर उठाकर इसे देखा और बोला, जी कहिए मिस आयत, क्या काम है आपको? आयत तो इसके इस अंदाज पर अश कर उठी, लेकिन फिर संभलते हुए बोली, वो सर आपको बताना था कि मेरी फ्रेंड है ना अरीबा, कुछ दिन मैं इसकी तरफ रहूंगी और नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी इसी की तरफ से देने आऊंगी। इसकी बात पर वहाब को गुस्सा चढ़ा और बोला, वजह? लम्हे में लाताल्लुकी गायब हुई और मलकियत के एहसास ने जोर पकड़ा। सर मैं आपको वजह बताना ज़रूरी नहीं समझती, खुदा हाफिज़। ये कहते वो निकलने लगी कि वहाब ने अपनी चेहरे से उठते इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुख किया और बोला, ये क्या बदतमीजी है आयत? मैंने क्या बदतमीजी की है सर? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। क्यों सुफियान सर? पीछे मुड़कर आयत ने आंखें घुमाते सुफियान को मुखातिब किया और पूछा। सुफियान इन दोनों के बराबर आते बोला, वहाब छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? प्लीज़ सुफियान, इस वक्त मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। ओहो, तो डियर हस्बैंड, आपको याद आ गया मैं आपकी वाइफ हूँ? बड़ा शौक चढ़ा हुआ था ना सर बनने का, बनो अब। आयत मुंह बनाकर कहते हुए बोली, और दूसरा जब आपको पता था कि 2 दिन पहले मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? वहाब का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। तो मतलब मोहतरमा नाराज़ थी? मुस्कुराते हुए वहाब बोला, अच्छा तुम्हें मेरे साथ घर चलना था, क्या मुझे कॉल करके बुला लेती यार? मैंने कहा शायद तुम्हारा कोई और प्रोग्राम हो। आंखें घुमाते भरपूर मज़े से वो वापस रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। मिस्टर वहाब मुराद खान, मेरा कोई प्रोग्राम बन गया ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, जैसे अभी 2 सेकंड पहले नहीं हो रहा था। इसे कहते आयत ने इसके हाथ में पकड़ी फाइल खींचकर टेबल पे मारी थी, जिसकी वजह से वो पहले आयत को इग्नोर कर रहा था। सुफियान अब हक्का बक्का खड़ा इन दोनों को देख रहा था। वहाब की नज़र यूं ही उस पर पड़ी तो बोला, प्लीज़ सुफियान, मेरी वाइफ मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है, तुम अपना लेक्चर लेने जाओ, मैं ज़रा 5 मिनट में आया। इसके अल्फाज पर सुफियान मुश्किल मुस्कुराहट जब्त करता बाहर निकल गया, क्योंकि इसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो आयत का प्रोफेसर था और बहुत अच्छे से जानता कि वो एक ओबीडियंट स्टूडेंट है, लेकिन आज वो इसे देख के खुद भी हैरान रह गया। और आज वो उसे वहाब मुराद खान ज़ादा की वाइफ के तौर पर देखकर हैरान रह गया, जिससे बात करने से पहले स्टूडेंट तो क्या चंद प्रोफेसर भी घबराते थे, जो हर वक्त सीरियस रहता था और आज अपनी बीवी के गुस्से बदतमीज़ी को सुकून से बर्दाश्त कर रहा था। वहाब सुफियान का क्लास फेलो भी रह चुका था और अब दोनों एक साथ जॉब कर रहे थे, इसलिए एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वहाब आयत से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल तरीके से ही बिहेव किया करते थे। आयत अब भी वहाँ खड़ी गुस्से से वहाब को घूर रही थी, जबकि वहाब दोबारा अपनी फ़ाइल खोलते इस पर सिग्नेचर्स करने में मसरूफ़ था। वो हमेशा एग्ज़ाम देकर वहाब की तरफ चली जाती थी, क्योंकि प्रैक्टिकल 1 हफ़्ते में एक ही होता था। 3 हफ़्ते वो वहाब के साथ घूमती, मज़े से रहती और इससे खाने बनवा कर खाती। वहाब को अपने काम में मशगूल देखकर आयत बोली, ठीक है, तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है ना, मैं जा रही हूँ यहाँ से हॉस्टल। आंखों में नमी ली वो मुड़ी तो वहाब ने इसे रोका और बोला, ये जो पिछले 2 हफ़्ते से मुझे इग्नोर कर रही हो ना, इसकी सज़ा है। हाँ तो मेरे पेपर्स थे, आयत ने मुंह बनाकर कहा, और बिल्कुल वैसे ही मैं बिज़ी था, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। 1 लेक्चर बचा है, मैं क्लास लेकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। मुस्कुराते हुए वहाब ने उसे रॉकिंग चेयर पर बिठाया और बोला, कुछ खाओगी? नहीं, यूं ही खफकी से जवाब आया तो वहाब मुस्कुरा कर बोला, अच्छा यार, जाते हुए तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से लंच करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे ऑफिस में ही बैठूंगी, यहाँ बाहर बहुत सर्दी है और मेरे मोबाइल पर नेट भी कनेक्ट करके दो।
اس کی ریمارکس پر وہاب مسکرایا اور پھر انہیں پوری کرتے بولا، مائی لو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اب آیت سکون سے چیئر پہ بیٹھے دوسرے پاؤں پر پاؤں رکھے اس نرم گرم کمرے میں موبائل یوز کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دارام اور رامین کی شادی کو تقریباً 3 ماہ سے اوپر ہو گئے تھے، لیکن ان دونوں کے بیچ کی دوریاں ویسے ہی قائم تھیں۔ رامین ابھی جنت کو سلا کر ہٹی اور سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی کوئی بک اٹھائے پڑھنے لگی کہ دارام بیڈ پر بیٹھتے بولا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ بولو، میں سن رہی ہوں، بک پر نظر مرکوز کرتے رامین نے کہا تھا۔ دارام بولا، مجھے کام کے سلسلے میں آئرلینڈ واپس جانا پڑے گا۔ ایک لمحے کے لیے رامین کا دل ڈوب کے ابھرا، لیکن پھر سنبھلتے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مجھے وہاں 1-2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ بے اختیار رامین کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، لیکن پھر بولی، اچھا تو جنت کو ساتھ لے جاؤ گے؟ ہاں ظاہری بات ہے، وہ میرے بغیر اتنے دن رہنے کی عادی نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی جنت نے تمہیں بہت تنگ کیا تھا، وہ تو صرف 2 دن کی بات تھی۔ اور رامین کو سچ میں وہ 2 دن یاد آئے جب دارام اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا تھا۔ جنت دارام کی خالی جگہ دیکھ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ رامین نے تو رات میں بیڈ پر بہت مشکل سے جنت کو سنبھالا تھا۔ ٹھیک ہے، لے جانا جنت کو اپنے ساتھ۔ تم ساتھ نہیں چلو گی من؟ آخرکار دارام نے پوچھ ہی لیا تو وہ بولی، میرا وہاں کیا کام؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے من۔ دارام رامین کی اس قدر لاتعلقی دیکھ کر افسردہ لہجے میں کہنے لگا، تو رامین بولی، تمہاری ضرورتیں پہلے بھی پوری ہوتی تھیں دارام، اب بھی وہاں ہو جائیں گی۔ بس وہ ایک غلطی تھی رامین، تم میری ایک غلطی معاف نہیں کر سکتی کیا؟ دارام نے کچھ افسوس سے اس کی کانچ سی سنہری آنکھوں میں دیکھا اور پھر رامین بولی، دارام وہ غلطی نہیں، گناہ تھا میرے مطابق۔ شرک تو خدا بھی معاف کرتا ہے، میں تو پھر انسان ہوں، لیکن خدا اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور تم مجھے بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ رہی ہو۔ میں تو تمہارے ساتھ چلنا چاہتی تھی دارام، تم نے تو راستہ ہی بدل لیا، اور اب جو محبت تم مجھ سے چاہتے ہو، جو ساتھ تمہیں مجھ سے چاہیے، میں شاید وہ تمہیں نہیں دے سکتی۔ بک بند کرتے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے رامین نے کہا، اور دارام بولا، ٹھیک ہے رامین، اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے وہ خاموشی سے اٹھتے ٹیرس پہ آ گیا۔ رامین کی اس قدر بے رخی نے آج اس کے دل کو مزید زخمی کیا تھا۔ پیچھے رامین کی آنکھیں برسنے لگیں، اس سے دور رہنا ناممکن سا لگ رہا تھا، اور قریب وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تو وہ ظالم قریب آیا تھا، اور اب ایک بار پھر جدائی کا پیغام سنا رہا تھا۔ رامین اٹھنے لگی تو دیکھا کہ جنت نے اس کا دوپٹہ پکڑا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کی نظر جنت پر پڑی، آنکھیں ایک دفعہ پھر شدت سے نم ہوئی تھیں۔ وہ چھوٹی سی بچی رامین کے بغیر کیسے رہے گی جو اس تھوڑے سے عرصے میں اس سے بے حد مانوس ہو گئی تھی، اور رامین کو بھی اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ اب تو دارام کے ساتھ ساتھ جنت سے دور ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ آہستہ سے اٹھتے رامین نے اپنا دوپٹہ جنت کے ہاتھ سے نکالا اور جھک کر اس کا گال چوما، اور پھر نظر ٹیرس پر بیٹھے دارام پر ڈالی جو سگریٹ پیتا بہت بے چین لگ رہا تھا۔ دارام کو سگریٹ پیتا دیکھ کر رامین کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ دارام سگریٹ نہیں پیتا تھا، اور آج ایک ختم ہونے کے بعد دوسری سلگا چکا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں وہ اپنے ساتھ ساتھ رامین کے دل کو بھی جلا رہا تھا۔ کچھ دیر سے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد رامین بیڈ پر آ کر لیٹی اور کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی، لیکن جب تک دارام کمرے میں نہیں آیا نیند اسے بھی نہیں آئی۔ بے شک وہ اس سے ناراض تھی، لیکن اب بھی اسے اپنے پاس محسوس کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سگریٹ کی اسمیل بھی بھرپور پھیلی تھی، لیکن رامین آنکھیں موندے لیٹی رہی، اور دارام خاموشی سے آ کر بیڈ کی دوسری جانب لیٹا تھا۔ دونوں ہی بے حد بے چین تھے، نیند دونوں ہی کو نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ACP ولید، یہ نہ ہو ہمیں آپ کو سسپینڈ کرنا پڑے۔ آپ پچھلے 6 ماہ سے اس باس ایم کے کیس پر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو اس کے قابل سمجھا تھا، آپ سے بہتر اور جلد یہ کیس کوئی اور ہینڈل کر نہیں سکتا، لیکن اب آپ بھی ہمیں مایوس کر رہے ہیں۔ ابھی تک آپ کے ہاتھ ایک بھی ثبوت نہیں لگا۔ آخر یہ باس ایم پولیس سے زیادہ جلدی لوگوں کو انصاف دے دیتا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو نہ جانے کتنے ہی باس ایم اور آ جائیں گے۔ عام لوگوں کو قانون کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کی اور ہماری وردیاں اترنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ DSP صاحب تو آج پورا حساب کرنے بیٹھے تھے، جبکہ انسپیکٹر ولید کچھ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا ان کی لعنت ملامت سن رہا تھا۔ یہ کیس واقعی بہت لمبا چلا تھا، ورنہ انسپیکٹر ولید کو کوئی بھی کیس سالو کرنے میں 2 ہفتوں سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا، اور یہ ایک باس ایم تھا جو پچھلے 6 ماہ سے اب تک اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جس انداز سے وہ قتل کرتا، اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہ چھوڑتا، یہاں تک انسپیکٹر ولید کو اس کا اگلا ٹارگٹ بھی پتا ہوتا کہ اب باس ایم کسے مارنے والا ہے۔ جب تک وہ اسے بچانے پہنچتا، اس پر کڑی نگرانی کروا کر باس ایم کے ٹارگٹ کو بچانے کی کوشش کرتا، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو جاتا۔ ویسے باس ایم ان لوگوں کو مارتا جو واقعی موت کے قابل تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ انسپیکٹر ولید انہیں قانونی طور پر سزا دلوانا چاہتا تھا، اور باس ایم اپنا انصاف کرتا تھا۔ اس کا ٹارگٹ اکثر بچوں کو اغوا کرنے والے یا انہیں بیچنے والے لوگ ہوتے۔ آج اپنے سینئر سے اس قدر بے عزت ہونے کے بعد اب کچھ بھی کر کے انسپیکٹر ولید کو باس ایم کو پکڑنا تھا، اور وہ بھی جلد از جلد۔ وہاب جو لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، آیت اس کے پاس بیٹھی بولی، وہاب
کیوں نہ ہم کل شاپنگ پر چلیں؟ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے آیت کل، اور آج کل تم اپنے پریکٹیکلس کی تیاری کرو، کوئی شاپنگ پر نہیں جا رہے ہم۔ ہاں بس تمہارے پاس میرے لیے ہی ٹائم نہیں ہوتا، میں ساری تیاری کر لی ہے، مجھے سب آتا ہے، اور ویسے بھی اگر تم میری کوئی بات مان لو تو وہاب مراد خان زیادہ کیسے رہو گے؟ منہ بنا کر کہتے آیت بلینکٹ میں گھسی تھی۔ وہاب جو اپنا کام ختم کر ہی چکا تھا لیپ ٹاپ بند کرتے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور آیت کے کندھے کو چومتے بولا، اچھا بتاؤ کہاں جانا ہے؟ نہیں اب مجھے کہیں نہیں جانا، خفگی بھرا جواب آیا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر میں جہاں کہوں گا وہاں چلیں گے۔ وہاب نے اسے مناتے ایک اور کوشش کی تو آیت مڑتے ہوئے بولی، نہیں اگر تمہیں میری بات ماننی ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ میرا خون کیوں چلاتے ہو، ویسے ہی مان جایا کرو۔ وہاب نے مسکراتے ہوئے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور پھر بولا، تم غصے میں اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو، اسی لیے۔ بھاڑ میں جاؤ تم وہاب، مجھ سے بات مت کرنا۔ ٹھیک ہے ہم بات نہیں کرتے، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ کہتے وہاب اس پر جھکا تھا کہ آیت بولی، ہاں بس تم سے ایسی بے شرمیاں کروا لو، تب تمہارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ وہاب نے جھکتے اس کی ٹھوڑی کو چوما اور پھر بولا، یہ ٹائم بھی تو تمہارا ہی ہوتا ہے، کون سا کسی اور کو دیے ہوتا ہے؟ تم کسی اور کو دے کر آؤ تو صحیح، ذرا دیکھو تمہارا وقت کس طرح اس دنیا سے ختم کرتی ہوں میں۔ آیت کے الفاظ پر وہاب کا کہکا کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا تھا اور پھر بولا، یار تم ہر وقت مرنے مرانے کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ یہ ابھی جو تم نے کہا کہ میں غصے میں زیادہ پیاری لگتی ہوں، بس اسی لیے تاکہ میں تمہیں پیاری لگتی رہوں، آنکھیں گھماتے فل ایکٹنگ کرتے بولی۔ لیکن اگر تم نے مجھے زیادہ غصہ دلایا تو اس کا انجام ایسا تمہیں ملے گا کہ تم مجھے دوبارہ غصہ دلانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اچھا پاپا ٹھیک ہے، لیکن دنیا جہاں کے کپل رات میں رومانس کرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ میرے رومانٹک موڈ کا کباڑا کر دیتی ہو۔ اچھا یار تم سو جاؤ، اب صبح اٹھ کے مجھے ناشتہ بھی بنانا ہے۔ اب کی بار آیت کھلکھلا کر ہنسی کیونکہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ ہاسٹل میں وہ میس میں کھا لیتی تھی اور گھر میں کبھی اس نے کام کیا نہیں تھا، اور یہاں وہاب اسے خود کھانا بنا کر کھلاتا تھا۔ پیپرز اور پریکٹیکل کے درمیان کا فاصلہ وہ وہاب کے فلیٹ میں رہ کر ہی طے کرتی تھی اور اسے خوب فرمائشیں کر کے کھانے پکواتی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ایک آخری نظر خود پر ڈال رہی تھی کہ درام نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور بولا، تھینک یو سو مچ من میرے ساتھ آئرلینڈ چلنے کے لیے۔ اس طرح اچانک درام کے اتنے قریب آ جانے پہ رامین گھبرا گئی، جو اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے آئینے کے عکس میں اس کی بار بار گرتی اور اٹھتی پلکوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چہرے پر حیا کے رنگ پھیلنے لگے تھے۔ رامین پھر کچھ سنبھلتے ہوئے بولی، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں کیا، یہ میں سب اپنے لیے کر رہی ہوں، تم کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ ویسے بھی اگر میں یہاں رہی تو سب باتیں بنائیں گے کہ شادی کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ نہیں گئی۔ اس کے الفاظ پر درام نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن سے بال ہٹاتے وہاں اپنے لب رکھے۔ رامین نے کسمساتے ہوئے اس سے دور جانا چاہا کہ اسے آزاد نہ کرتے درام نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے لال چہرے اور جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جب تک تم نہیں چاہو گی میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گا، اور پھر محبت سے من کی ناک کو چوما کہ رامین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتے بولا، اگر میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ پہ اپنا حق جتاتے پھرو یا مجھ سے فری ہو۔ درام نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے کہا، حق تو میرے پاس سارے ہیں اور میں جتا بھی سکتا ہوں، لیکن خیر جب تک تم نہیں چاہو گی میں کچھ نہیں کروں گا، تمہاری بہتری بھی اسی میں ہے۔ درام کے حصار سے نکلتی رامین نے جیسے اسے دھمکایا اور پھر بیڈ پر بیٹھتی کھیلتی جنت کو گود میں اٹھائے بولی، چلو اب لیٹ ہونا ہے کیا؟ وہ آج ضرورت سے زیادہ خوش تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ رامین اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، ورنہ وہ رات یوں ہی روتے نہ رہتی، اور محبت تو اب بھی کرتی تھی لیکن جتاتی نہیں تھی، مگر درام کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا جو اسے محسوس نہ کر سکتا، کیونکہ محبت محسوس کی جاتی ہے، جو اب بھی درام کر سکتا تھا رامین کی اپنے لیے۔ اور رامین نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، لیکن وہاں اکیلے اس سے دور رہنا بے حد مشکل ہونے والا تھا۔ صبح کھانے کی میز پر درام سیال خان کو اپنے آئرلینڈ جانے کا بتا رہا تھا۔ سیال خان نے پوچھا کہ وہ جنت کو بھی ساتھ لے جائے گا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا، تو سیال خان بولے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ویسے بھی تم دونوں شادی کے بعد کہیں گھومنے نہیں گئے، ٹھیک ہے جیسا تم لوگوں کو مناسب لگے، لیکن بے شک جنت کو یہیں اس لڑکی کے پاس چھوڑ جاتے، ویسے گھر میں بہت لوگ ہیں بچی کو سنبھالنے کے لیے۔ ابھی درام نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، وہ انہیں بتانے والا تھا کہ وہ اور جنت ہی جا رہے ہیں، رامین نہیں، کہ رامین بولی، نہیں داجی جنت ابھی بہت چھوٹی ہے، اور ویسے بھی دن میں تو وہ کھیلتی رہے گی لیکن رات میں وہ روئے گی، سب کو پریشان کرے گی، اس لیے اسے بھی ہم ساتھ لے کے جائیں گے، ویسے بھی 1-2 ماہ لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو لے جاؤ۔ انہوں نے اٹھتے رامین کو پیار دیا اور وہاں سے نکلنے لگے۔ درام تو حیران بیٹھا رامین کو ہی دیکھ رہا تھا، جو رات اسے انکار کر کے اب جانے کے لیے تیار تھی، لیکن خیر جو بھی ہو وہ پرسکون ہو گیا تھا کہ اس کی من اس کے ساتھ چل رہی ہے، جبکہ بوا نے تو رامین کو اچھی خاصی باتیں سنا دی کہ وہ جنت کو ساتھ کیوں لے جا رہی ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ جا ہی جنت کی وجہ سے رہی ہے، ورنہ تو وہ رات درام کو انکار کر چکی تھی، اور ویسے بھی یہاں رہنے سے بہتر تھا کہ وہ وہاں جنت اور درام کے ساتھ پرسکون طریقے سے اپنی مرضی سے رہ لے۔
شہریار کمرے میں آیا تو عیشا کو آڑے ترچھے بیٹھ کر لیٹے کسی سے کال پر بات کرتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے چینجنگ روم کی طرف بڑھا۔ جب سے اس نے عیشا کو موبائل لے کر دیا تھا تب سے وہ سارا کام ختم کرتے کمرے میں آتے ہی موبائل لے کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنی نہ جانے کون کون سی دوست کو کال کر کے ان سے لمبی لمبی باتیں کرتی یا ڈرامے دیکھتی رہتی۔ شہریار باہر آیا تو وہ کال ختم کر چکی تھی، اب کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ تو شہریار بولا، بٹرفلائی ذرا کسی طرف سیدھی ہو کے لیٹو تاکہ میں بھی بیٹھ سکوں، جبکہ عیشا فوراً سیدھے ہوتے ہوئے بولی، آپ کب آئے اور فریش بھی ہو گئے؟ جی میڈم، آپ اپنی کسی دوست سے باتیں کرنے میں مصروف تھی تبھی آیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں موبائل دے کے غلطی کر دی ہے، سارا دن تم تو اسی سے چپکی رہتی ہو، کوئی ہوش ہی نہیں ہے بیچارے شوہر کے کھانے پینے کا۔ نہیں میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، آپ بیٹھیں۔ عیشا نے چلتا موبائل وہیں چھوڑا اور بیڈ سے چھلانگ لگاتے اترے باہر کی طرف چادر اٹھا کے بھاگنے لگی۔ اس کی اس قدر جلد بازی پر شہریار حیران ہوا کہ اس کے چلتے موبائل پر لگا ڈرامہ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا اور چائے ایک ساتھ لے آئی اور شہریار کے سامنے رکھتے بولی، یہ لیں آپ کا کھانا۔ شہریار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، بٹرفلائی مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ، تم نے ایکٹنگ ادھر سے ہی سیکھی ہے نا؟ جب پہلی بار میں تم سے ملا تھا تم بالکل ایسے ہی بیہیو کر رہی تھی جیسے اب یہ لڑکی کر رہی ہے۔ موبائل کی اسکرین پر چلتی ایک لڑکی شور مچاتے ہوئے ایکٹ کر رہی تھی کہ عیشا فوراً آگے بڑھتے شہریار کے ہاتھوں سے موبائل پکڑتے بولی، کسی کا موبائل اس کی پرمیشن کے بغیر ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ بٹرفلائی تم کو زیادہ تیز نہیں ہوتی جا رہی؟ شہریار نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے گھورا۔ اب کی بار عیشا بولی، اب آپ کھانا کھا لیں، میں دوبارہ گرم نہیں کروں گی۔ ہاں تو تم کیوں کرو گی دوبارہ گرم؟ تمہارا تو ایپیسوڈ مس ہو جائے گا نا۔ شہریار نے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ کہا۔ عیشا مڑنے لگی تو شہریار نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور بولا، کھانا کھایا تم نے؟ جی کھایا تھا، عیشا نے کہا تو شہریار بولا، اگر کھاتی ہو تو لگتا کیوں نہیں ہے؟ ساتھ ہی اس نے نوالا بنایا عیشا کے سامنے کیا تھا۔ عیشا کو خود کو حیران کن نظروں سے دیکھتا پا کر وہ بولا، اب کھول بھی لو منہ۔ عیشا نے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں پکڑا نوالا اپنے منہ میں ڈالا۔ عیشا دوبارہ موبائل آن کر چکی تھی جبکہ شہریار بیچ بیچ میں اس کے منہ میں بھی نوالے ڈالتا رہا۔ عیشا بولی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اپنے سارے پرانے اکاؤنٹ ریکور کیے ہیں، رکیے میں آپ کو اپنے لالا دکھاتی ہوں۔ اور پھر 2 منٹ بعد اس نے دراب کی تصویر شہریار کے سامنے کی۔ شہریار بمشکل مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا لالا بہت ہینڈسم ہے۔ عیشا نے مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے دراب کی تصویر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر شہریار بولا، تم نے مجھے ایڈ نہیں کیا انسٹا پہ؟ عیشا اس کی طرف دیکھتے بولی، لڑکوں کو ایڈ نہیں کرتے؟ اچھا ٹھیک ہے بٹرفلائی، لڑکوں کو نہیں کرتے لیکن اپنے ہسبینڈ کو تو کر سکتی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے کرتی ہوں۔ یہ کہتے عیشا نے شہریار کا اکاؤنٹ کھولا اور بولی، نہیں آپ مجھے ریکویسٹ سینڈ کریں گے پھر میں آپ کو ایڈ کروں گی۔ اس کی عجیب سی فرمائش پر شہریار مسکرایا تھا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تمہیں ایڈ۔ اب وہ شہریار کے پاس بیٹھی اسے اپنے دوستوں اور کزنس وغیرہ کی فوٹوز دکھا رہی تھی، جبکہ شہریار تو اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ باقی اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بس اس کے پاس بیٹھے اس کے لیے یہی کافی تھا۔ دھارام اور رامین کو آئرلینڈ آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ دھارام صبح آفس چلا جاتا اور شام کو آتا۔ رامین سارا دن جنت کے ساتھ گزارتی۔ رات کو آ کر دھارام تھوڑی دیر جنت کے ساتھ کھیلتا اور تھوڑی بہت رامین سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ روکھے سوکھے جواب دیتی تو دھارام خاموش ہو جاتا۔ رامین یہاں آ کر حیران ہوئی تھی، وہاں کی ہر چیز رامین کی پسند کی تھی۔ کلر تھیم، ڈیکوریشن، دھارام کے کمرے میں رامین کی بچپن سے لے کر اب تک کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، جن میں کچھ دھارام کے ساتھ تھیں یا صرف دھارام کی تھیں، یا ان کے نکاح کی اور کچھ عید وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ رامین کی پاکستان سے دھارام کو بھیجے جانے والی تصاویر فوٹو فریمز میں باقاعدہ دیواروں پر لگی ہوئی تھیں۔ 2 سے 3 تصویریں دھارام کی جنت کے ساتھ تھیں، 1-2 دھارام کی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تھیں، لیکن رامین جس تصویر کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اسے وہاں جنت کی ماں کی کوئی بھی چیز نہیں ملی تھی، جس پر اس نے دھارام سے پوچھا تھا کہ وہ پاکستان آنے سے پہلے یہی رہتا تھا، تو جواب میں دھارام نے اسے ہاں کہا، وہاں جنت کی چیزیں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ اس لیے اس نے سوچا شاید دھارام جانے سے پہلے جنت کی ماں کی ساری چیزیں کہیں رکھ گیا ہوگا۔ آخر وہ عورت بھی اس کی بیوی تھی اور دھارام کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی، لیکن اس کا سامان کہیں نہیں تھا۔ اس بات نے رامین کو کافی چونکایا تھا، لیکن خیر اس عورت کی سب سے بڑی نشانی جنت تو موجود تھی نا، اور یہی ایک بات رامین کو آگے بڑھنے سے بار بار روک رہی تھی۔ من چلو جلدی کرو، دھارام نے باہر کھڑے رامین کو آواز لگائی۔ رامین کو اس کے ساتھ گروسری کرنے جانا تھا، جبکہ اب اسے صرف جنت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو باپ کا ساتھ دیتے بھرپور زور و شور سے من من کہہ کر اسے پکار رہی تھی۔ رامین مسکراتے ہوئے باہر نکلی تو دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کل دھارام اور رامین کا پسندیدہ مشغلہ جنت کو چلنا سکھانا تھا، اور اب بھی جنت دھارام کا ہاتھ پکڑے چلنے کی کوشش کر رہی تھی اور بار بار لڑکھڑا جاتی۔ رامین کو دیکھتے ہی جنت نے وہاں کھڑے ہوتے اپنے بازو سے اشارہ کرتے دھارام کو بتایا، من من کہ من آ چکی ہے۔ رامین نے آگے بڑھتے اسے گود میں اٹھایا اور بولی،
کتنی دفعہ کہا ہے میں نے جنت ماما بولا کرو۔ رامین کے منہ سے ماں کا لفظ سن کر دارام حیران ہوا۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ رامین جنت کو ماما کہنا سکھا رہی تھی اور اپنے سینے پر انگلی رکھ کر بار بار جنت کو بتاتی کہ وہ ماما ہے، جبکہ جنت ایک بار ماما کہنے کے بعد پھر سے اسے من کہہ دیتی۔ رامین اپنا سر پکڑ لیتی اور دوبارہ سے شروع کر دیتی، لیکن جنت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ مزے سے بار بار اسے من کہتی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتی، جبکہ اب کی بار رامین غصے سے دارام کو دیکھتے ہوئے بولی، دارام آج سے تم بھی جنت سے مجھے ماما کہلوایا کرو گے۔ واٹ؟ سیریسلی من؟ اب میرے پاس ایک ہی کام رہ گیا؟ ویسے بھی من کہنے میں کیا برائی ہے، اتنا پیارا تو کہتی ہے۔ رامین نے دارام کو گھورا اور بولی، میں تو کہتی ہوں تم بھی مجھے اس کے سامنے ماما کہا کرو تاکہ یہ بھی ماما کہنا سیکھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ دارام نے صاف انکار کیا تھا۔ ہاں بس تم دونوں باپ بیٹی نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میری کوئی بات نہ مانو۔ اس دفعہ رامین نے دارام کے ساتھ ساتھ جنت کو بھی گھورا، جس نے اپنے 4 دانتوں کی بھرپور نمائش کی، جیسے اس کی ماں جانے اس کی کون سی تعریف کر رہی ہو۔ گروسری کرتے وقت رامین نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پایا تو ہلکا سا دارام کی طرف جھکتے اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھتے بولی، دارام یہ سب لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دارام کو اس کے قریب جھکنا اچھا لگا، لیکن پھر بولا، دیکھو مان تم نے سب سے ڈیفرنٹ کپڑے پہنے ہیں اس لیے سب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو رامین نے نوٹ کیا کہ وہاں لڑکیوں نے موسٹلی جینس اور شرٹ پہنی ہے اور رامین نے انارکلی فراک۔ ظاہری بات ہے وہ کافی ڈیفرنٹ لگ رہی تھی۔ دارام اس سے بغور لوگوں کا جائزہ لیتے دیکھ کر بولا، اگر تم چاہو تو تم بھی جینس شرٹس پہن سکتی ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دارام اسے پکارتے رامین نے گھورا اور بولی، میں اس طرح کے کپڑے کبھی نہیں پہنوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور دارام نے رامین کو اپنی پسند کی گاؤن ڈریس، جو کہ بقول رامین کے وہ فضول میں لے رہا ہے، وہ اسے کبھی نہیں پہنے گی، بھی لے کر دی۔ لیکن شاید اس کی بات بہت جلد غلط ثابت ہونے والی تھی۔ البتہ رامین نے جنت کی ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ اب وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے ریسٹورینٹ آئے تھے۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے کہ دارام نے رامین کے فیوریٹ براؤنی منگوائی۔ رامین کا موڈ آج کافی خوشگوار تھا۔ وہ دارام سے بھی ہلکی پھلکی گفتگو ہنستے مسکراتے کر رہی تھی، جبکہ جنت ٹیبل پر بیٹھی پلین فرائز کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ آج سب شاہ حویلی گئے تھے کیونکہ حمزہ شاہ کا نکاح تھا، لیکن جلال شاہ سے ملاقات کے بعد عیشا بے حد پریشان تھی، جو اسے فورس کر رہا تھا کہ اگر وہ یہاں سے آزاد ہو کر بہترین زندگی جینا چاہتی ہے تو آج رات حویلی کے پیچھے آ جائے۔ وہ اسے وہاں سے بھگا کر کسی محفوظ جگہ پہ لے جائے گا، وہاں وہ اپنی مرضی سے عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اسے جلال شاہ کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ اس سب ظلم و ستم سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا اس حویلی سے فرار۔ اس حویلی سے نکلنے کے بعد وہ جلال شاہ کی قید سے خود فرار ہو جائے گی، لیکن فرار ہونے کے بعد وہ کہاں جائے گی؟ اپنے نانا کے پاس تو وہ کبھی جانا چاہتی نہیں تھی، تو اتنی بڑی دنیا میں اس کا سوائے اس حویلی کے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لیکن دوسری طرف جنت کے جانے کے بعد اسے پھر گھر کے سارے کام کرنے پڑتے اور طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی تھیں، لیکن پھر اگلے ہی پل وہ شدت سے نفی میں سر ہلاتے روئی تھی۔ وہ ایسے کیسے کسی پر یقین کر سکتی تھی؟ اگر جلال شاہ اسے یہاں سے لے جانے کے بعد کہیں اور بیچ دے یا اپنے دوستوں کے حوالے کر دے تو وہ کیا کرے گی؟ اپنی عزت داؤ پر لگانے سے 1000 گنا بہتر تھا کہ وہ اس گھر میں رہتے ہوئے اپنے اوپر ہونے والے ظلم سہ لے اور اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگائے۔ واش روم سے نکلتے شہریار نے اسے اب تک کیوں کھڑے دیکھ کر بولا، بٹر فلائی کیا تھکی نہیں تم ابھی تک؟ سو جاؤ، کن سوچوں میں گم ہو، رات کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ عیشا نے نظر اٹھا کر شہریار کو آئینے کے عکس میں دیکھ تو سانس سینے میں رکا۔ وہ کیسے سوچ سکتی تھی یہاں سے بھاگنے کا؟ کچھ بھی ہو، وہ شہریار کی بیوی تھی جو اس کا خیال رکھتا تھا، اسے سب سے بچاتا تھا۔ اس کی موجودگی میں تو کوئی بھی اس سے برا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اس شخص کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اس کو رسوا نہیں کر سکتی تھی۔ شہریار اسے اپنی طرف تکتا دیکھ کر بولا، کیا ہوا بٹر فلائی، فون خراب ہو گیا جو فرصت سے مجھے دیکھ رہی ہو؟ یوں مت دیکھو ورنہ مجھے پیار ہو جائے گا۔ شہریار مسکراتے ہوئے اونگنے لگا، نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں سونے لگی ہوں۔ یہ کہتے وہ صوفے پر اپنے بلینکٹ میں گھسی۔ اللہ جانے آج کیا ہو گیا ہے، اس کے بدلے رویے کو دیکھ کر شہریار بولا اور پھر خود بھی بیڈ پر لیٹا۔ ایک تو عیشا کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر وہ جلال شاہ کے بلانے پر نہ گئی تو جلال شاہ کیا کرے گا، اور دوسرا اگر کہیں وہ اسے خود لینے آ گیا تو۔ اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس نے نظر شہریار پر ڈالی، جو کانوں میں ایئر پوڈز لگائے موبائل یوز کرنے میں مصروف تھا۔ خاموشی سے اٹھتے وہ شہریار کے قریب آئی اور بولی، شہریار۔ مگر شہریار ویسے ہی اپنے فون میں مصروف رہا تو آگے بڑھ کے اس کے پاؤں کا انگوٹھا ہلاتے بولی، شہریار۔ شہریار نے سائیڈ لیمپ آن کرتے اسے بیڈ کے قریب کھڑے دیکھا تو بولا، کیا ہوا بٹر فلائی؟ وہ میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ عیشا نے کچھ اٹکتے ہوئے کہا تو شہریار نے حیران ہوتے منہ کھولے اسے دیکھا اور بولا، خیر ہے بٹر فلائی، کیا ہوا؟ شہریار تو اس کے الفاظ سن کر اب صدمے میں تھا۔ اسے کمرے میں پا کر تو وہ کمرے سے بھاگنے کے پر تولتی تھی، اور آج وہ خود اس کے قریب بیڈ پر سونا چاہتی تھی۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، عیشا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو شہریار بولا، اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، اور ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے عیشا کے لیے جگہ بنانے لگا۔ عیشا نے بیڈ پر بیٹھتے خاموشی سے شہریار کو دیکھا جو پہلے ہی سے دیکھ رہا تھا۔
شہریار کا اس کا رویہ عجیب سا لگا، جو اب بھی گھبرائی ہوئی اور پریشان حال سی بیٹھی اپنے ہونٹ کاٹنے میں مصروف تھی۔ عشا کی طرف کروٹ لیتے شہریار نے اپنے بازو کھولے اور بولا، آ جاؤ بٹر فلائی۔ عشا فوراً سے آگے ہوتی اس کے بازوؤں میں سمائش شہریار کے سینے سے لگی۔ اس کی جلد بازی پر شہریار مسکرایا اور بولا، بٹر فلائی، آج تک تم مجھ سے دور بھاگنے میں جلد بازی کرتی رہی ہو، اور آج پاس آنے میں اتنی جلدی؟ معاملہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نہیں، وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب عشا نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ شہریار نے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی، آہستہ سے عشا نے سو کرتے جواب دیا تو شہریار بولا، کیوں دیکھتی ہو ایسی مووی جس کے بعد تمہیں رونا پڑے؟ میں نے نہیں دیکھی تھی، وہ خود سامنے آ گئی، وہ جانے کہاں کی بات کہاں جوڑ رہی تھی۔ شہریار بولا، اچھا کیا تھا اس مووی میں؟ اس میں ایک مونسٹر ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اچھا پھر؟ شہریار نے مزید پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے مووی بند کر دی، عشا نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ پکا یہی بات ہے نا بٹر فلائی؟ جی، عشا نے بغیر اس سے نظریں ملائے اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے کہا تو شہریار بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو مجھے تم بتا سکتی ہو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، عشا نے بمشکل مسکراتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو شہریار بھی مسکرایا اور جھک کر عشا کے ماتھے پہ اپنا پہلا لمس چھوڑا۔ اسے ایک انجانا سا سکون محسوس ہوا کہ شہریار بولا، کوئی کچھ بھی کہے عشا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عشا نے نم آنکھوں سے مسکراتے شہریار کو دیکھا کہ شہریار نے مزید اس پہ جھکتے سی گردن پہ پوری آب و تاب سے چمکتے تل کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ عشا پوری شدت سے لرزی۔ ایک دفعہ مزید وہی عمل شہریار کے دہرانے پر عشا نے شہریار کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا۔ شہریار نے جو ہی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ شہریار مسکرایا۔ اگر اس وقت اس کے قریب کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ یقیناً اس وقت خوب لطف اندوز ہوتے شہریار کا بھرپور ساتھ دیتی، اور ایک اس کی بیوی تھی جو اس کی ذرا سی قربت پر بے حال ہوتی تھی اور دور ہونے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ شہریار نے نفی میں سر ہلاتے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے مسکراتے ہوئے تکیے پر سر پھینکا، اپنے اور عشا کے اوپر بلینکٹ درست کرتے بولا، بٹر فلائی، مضبوط کر لو خود کو، تمہیں مجھے ہی جھیلنا ہے۔ جبکہ عشا کو اب سانس بھی بمشکل آ رہا تھا اور ادھر شہریار اس پر مکمل برسنے کی باتیں کر رہا تھا۔ عشا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کر کے شہریار بولا، اب سو جاؤ بٹر فلائی، اس سے پہلے وہ اپنا ارادہ بدل لوں۔ اس کے الفاظ پر عشا نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ شہریار نے بھی اس کا سر چومتے آنکھیں موند لی تھیں۔